Students, welcome to GS Academy. तो बेटा आज हम 9th क्लास का बाब नंबर 1 का टॉपिक अल कुरान यानी फजीलत कुरान मजीद स्टार्ट करेंगे। इसका पहला तफसीली सवाल है, फजीलत कुरान के बारे में आप जो कुछ जानते हैं तफसील से लिखें। फजीलत कुरान। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। इसने इंसानों को पैदा करके ना सिर्फ इनकी ज़रूरियात पूरी की बल्कि इनके रहनुमाई और हदायत का सामान भी किया है। इसने इंसानों की रहनुमाई के लिए वक्तन फ़वक्तन यानी वक्त के साथ साथ नबी और रसूल भेजे। रसूलों पर अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई ताकि इनके दुनिया से रुखसत यानी चले जाने के बाद अल्लाह की किताबों से हदायत हासिल करते रहें। कुरान मजीद को खसूसी फजीलत हासिल रही। ये अल्लाह का आखिरी कलाम है जो क़यामत तक के लिए तमाम ज़मानों और इंसानों के लिए रहनुमाई और हदायत का ज़रिया है। ज़ेल में कुरान मजीद की कुछ खसूसियात पेश की जाती हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनकी रहनुमाई हदायत के लिए रसूल और नबी भेजे, क्योंकि वो भी एक इंसान ही थे लेकिन ख़ास इंसान थे, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे। उनके चले जाने के बाद अल्लाह ने 4 किताबें नाजिल फरमाई, तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद। जो 3 किताबें थी वो असल हाल में नहीं रही, लिहाजा अब कुरान मजीद पर ता क़यामत तक अमल किया जा सकता है, क्योंकि इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। मुकद्दस किताब। कुरान मजीद वो मुकद्दस किताब है जो अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ी थोड़ी करके नाजिल फरमाई। अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राइल बहुत से फरिश्तों के पहरे में वही लाया करते थे। ये लोहे महफूज में महफूज है। यह खालिस्तन अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त है, यानी कि अल्लाह कुरान मजीद में हमसे हम कलाम हो रहा है, हमें हर मुश्किल का हल बता रहा है। इसके अलावा कुरान मजीद इकट्ठा नाजिल नहीं हुआ, बल्कि हालात के तकाज़ों के मुताबिक अल्लाह ताला ने आयात जिब्राइल के ज़रिए नाजिल फरमाई। आखिरी किताब। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है। जिस तरह पैगम्बरों में रसालत आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आया है और ना ही आएगा। इस तरह कुरान मजीद के बाद ना कोई किताब नाजिल हुई है और ना होगी। ये अल्लाह का आखिरी कलाम है जो क़यामत तक के लिए तमाम ज़मानों और तमाम इंसानों के लिए ज़रिया हिदायत है, यानी इसके बाद कोई किताब नाजिल नहीं होगी, और जो इस किस्म का दावा करेगा वो सरासर इस्लाम के ख़िलाफ़ होगा। नाउज़ बिल्लाह। कुरान का मफ़हूम। कुरान का लफ्ज़ क़िराअतुन से बना है जिसके मायने पढ़ने के हैं। इस तरह कुरान के मायने हैं जिसे बार बार और बाकसरत पढ़ा जाए। हकीकत यह है कि जिस कसरत के साथ ये किताब पढ़ी जाती है इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इंसान, जिन और मलाइका यानी फ़रिश्ते इसे नहायत कसरत से पढ़ते हैं, यानी कुरान के मायने पढ़ने के ये किताब हम बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, क़िरात के मायने ही पढ़ने से मुराद है एक दफ़ा नहीं, बार बार, और दुनिया के हर कोने कोने में पढ़ी जाती है, लेकिन हमेशा कुरान को समझ के पढ़ा जाए ताकि हम इस पर अमल कर सकें। आगे है सरचश्मा रुश्दो हदायत। सरचश्मा कहते हैं एक ज़रिया, मुकम्मल ज़रिया, हदायत रहनुमाई का, सही रास्ता दिखाने का एक मुकम्मल ज़रिया। कुरान बनीनो इंसान के लिए रुश्दो हदायत का सरचश्मा है। ये इल्म और हिकमत की किताब है। अफराद और कौमों की इस्लाह करना यानी ठीक करने के लिए इसमें रहनुमा असूल बयान किए गए हैं। अल्लाह खालिक होने के लिहाज से इंसानों की ज़रूरियात, तकाज़ों और नफ्सियात को बेहतर समझता है, इसलिए इंसानियत की भलाई और निजात इन्हीं असूलों की पाबंदी में है। अरब कौम तहज़ीब व तमद्दुन से कतन यानी बिल्कुल ना आशना थी, बेखबर थी। इन्हीं असूलों पर अमल करके वो इंसानियत के आला अखलाक से आरास्ता हुई और कैसर व कसरा की सल्तनत को ख़त्म करके दुनिया को इस्लाम का अब्दी यानी हमेशा रहने वाला पैगाम दिया।
یعنی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی ضروریات کو بھی جانتا ہے، ہم سے بہتر ہمارا اللہ جانتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کس کو بھیجا؟ رسول اور نبی کو۔ اس کے علاوہ ہدایت کا سلسلہ عرب قوم کی طرف سے اس لیے ظاہر ہوا کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بگڑی قوم تھی، اور آج دیکھ لیں یہ سب سے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہے۔ درس عبرت، درس یعنی سبق، عبرت نصیحت کا، عبرت کہتے ہیں خطرناک ایک سبق حاصل ہونا۔ قرآن مجید دنیا کی بہت سی قوموں کے عروج اور زوال کی داستانیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ عروج کہتے ہیں کامیابی کا تمنا، زوال پستی، جو رہتی دنیا تک اقوام عالم کے لیے درس عبرت یعنی کہ ایک سبق بنی رہے گی۔ اس میں خاص طور پر عرب کی قدیم تاریخ اور تہذیب و تمدن کا حال بیان کیا گیا ہے، مثلاً عاد اور سمود وغیرہ جن سے عرب بخوبی آگاہ تھے، یعنی کہ جس زمانے میں ہم پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے حالات و واقعات بھی ان میں بیان ہوئے ہیں، ان پہ جو عذاب نازل ہوئے ان قوموں پر وہ بھی، تاکہ ہم بھی ان سے نصیحت حاصل کریں۔ امن و سلامتی کا پیغام، قرآن مجید نے بنی نوع انسان کو امن و سلامتی کا پیغام، آزادی، حریت یعنی اپنی حق دینا، اپنی رائے دینا اور مساوات یعنی برابری کا درس دیا۔ کالے اور گورے، عربی اور عجمی کا فرق ختم کر دیا گیا۔ علاقائی، نسلی اور لسانی تعصبات کو مٹا کر ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں شرافت اور بزرگی کا معیار، ذاتی اور افرادی سیرت و کردار پایا گیا۔ انسان کو یہ تعلیم دی گئی کہ سب سے معزز یعنی عزت دار شخص وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ قرآن مجید نے عدل اور بے لاگ انصاف کا درس دیا، صرف اپنوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیروں اور دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ امن کا درس دیا، یعنی کہ علاقوں کی بنا پر یا نسل کی بنا پر ذات پات میں فرق کر کے لڑنے کا جو ہے ایک رواج ختم کیا، ہر قسم کے فرق کو مٹا دیا اور انصاف کرنے کا حکم دیا، چاہے ہمارے سامنے کوئی دشمن کا ہی مقدمہ کیوں نہ ہو۔ اخلاق حسنہ، اچھا اخلاق، قرآن مجید نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے۔ یہ نیکی، راست بازی یعنی سچ بولنا، دیانت داری، ہمدردی، احسار، پیازی، نرم گفتاری یعنی کہ پیاز سخی دل، احسار قربانی، نرم گفتاری کا مبلغ ہے، یعنی کہ ہمیشہ نرم لہجے میں، آہستہ لہجے میں اور صحیح بات کرنے کی تبلیغ کرتا ہے۔ انہی تعلیمات کے نتیجے میں عرب جیسی اجڑ اکھڑ اور غیر مہذب قوم تہذیب یافتہ اور متمدن تہذیب دار بن گئی، بہترین اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو گئی، یعنی کہ اس پر عمل کر کے ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آگے ہے قرآنی معجزہ۔ قرآن مجید زبان دانی، فصاحت و بلاغت یعنی آسانی سے سمجھ آنے والے کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے۔ عرب جن کو اپنی زبان دانی پر ناز یعنی فخر تھا، باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، خود قرآن کے سامنے ان کی زبان گنگ ہو گئی۔ قرآن مجید کے بار بار کے چیلنج کے باوجود اس کے مقابلے میں ایک صورت بھی پیش نہ کر سکے۔ آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، کیونکہ خالق کا اور مخلوق کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یعنی کہ عرب کے لوگ تھے، وہ بھی عربی زبان بولتے تھے، جیسے ہم اردو بولتے تو ایک اردو میں جملہ تو بنا ہی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ قرآن جیسی نعوذ باللہ آیات نہیں بنا سکے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ کا اور اس کی مخلوق کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ خدائی حفاظت، اس کتاب کو نازل ہوئے 1400 سال کا طویل عرصہ گزر گیا ہے، لیکن یہ کتاب ہر قسم کے رد و بدل سے محفوظ ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ اب تک محفوظ ہے، کیونکہ خود اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ سورہ الحجر کی آیات کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ اعزاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ وہ آج بھی اپنی اصل صورت میں دنیا کے سامنے موجود ہے اور موجود رہے گا۔ یعنی توریت، زبور، انجیل میں کچھ جو ہے
وہ رد و بدل انسان نے شیطانی بہکاوے میں آ کے کر دی، لیکن اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس لیے یہ آج تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکی اور نہ ہی آگے ہوگی۔ انقلاب آفرین کتاب یعنی تبدیلی لانے والی قرآن مجید اپنے پیغام، اپنے زبان، اپنے اسلوب بیان یعنی بیان کرنے کا طریقہ، طرز استدلال، دلائل دینے کا طریقہ کے لحاظ سے بے نظیر ہے۔ بے نظیر یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہونا۔ اس کا پیغام انقلاب آفرین ہے یعنی تبدیلی لانے والا ہے۔ اس کی زبان نہایت شیریں یعنی میٹھی اور فصیح و بلیغ آسانی سے سمجھ آنے والی ہے کہ پڑھنے والا تھکتا ہی نہیں اور سننے والے پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے دنیا میں سب سے عظیم اسلامی انقلاب سے روشناس ہوئی، یعنی کہ جو اس کتاب پہ عمل کر لیتا ہے وہ سب سے تہذیب دار کامیاب قوم بن جاتی ہے۔ اور جو ایک انقلاب ہوتا ہے، جیسے عربوں میں ایک بہت زیادہ تبدیلی دیکھی گئی، پھر ایسی تبدیلی آتی ہے۔ آگے حق و باطل کی فرقان یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی۔ اس کتاب کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حق و باطل، خیر و شر، اچھے اور برے کی درمیان تمیز کرنے والی ہے۔ چنانچہ خود اس نے اپنے آپ کو الفرقان کہا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ نے عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندہ خاص پر فیصلے کی کتاب یعنی قرآن نازل کی تاکہ اہل عالم کو متنبع کرے یعنی کہ بتائے، رہنمائی کرے۔ مرکہ علم و ہدایت۔ مرکہ کہتے ہیں کسی چیز کا پورا منبع ہونا، ذریعہ۔ قرآن ان معنوں میں مسلمانوں کی مذہبی کتاب نہیں ہے جن معنوں میں عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں اور دوسرے مذہبی گروہوں نے مذہب کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ فی الحقیقت قرآن کے برعکس ایک مکمل دین پیش کرتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، قرآن میں ہو غوطۂ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطائے جدت کردار۔ یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے، علامہ اقبال یہ کہہ رہے کہ جب آپ قرآن کے مطابق عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ میں ایک اچھی تبدیلی، ہدایت پیدا کرتا ہے۔ تفصیلی سوال نمبر 2 ہے، مضامین قرآن پر مختصر نوٹ لکھیں۔ جواب شروع ہوتا ہے، قرآن مجید میں بہت سے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس کتاب الہی میں انسان کی رہنمائی کے لیے تمام ہدایت موجود ہے۔ اس کے مضامین پوری انسانیت یا انسانی زندگی کا احاطہ یعنی گھیرے ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ذیل میں چند اہم موضوعات کا ذکر ہے، یعنی اس میں ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے۔ سب سے پہلے عقائد۔ عقائد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید کا بار بار ذکر ہوا ہے۔ مختلف دلائل سے یہ بات پیش کی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب کا خالق ہے، محافظ بھی یعنی حفاظت کرنے والا، اور اپنی ذات اور صفات میں لا شریک ہے۔ عقیدہ قیامت پر بھی بہت زور دیا گیا ہے اور بتایا ہے یہ زندگی عارضی ہے یعنی جلد ختم ہونے والی، موت کے بعد ابدی زندگی ہے یعنی ہمیشہ رہنے والی، ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ قرآن مجید نے نبیوں پر ایمان کو لازمی قرار دیا ہے۔ اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے نیک بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا رہا ہے تاکہ انسان کی ان تعلیمات پر عمل کر کے اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔ ان کے ساتھ ہی آسمانی، تاکہ انسان ان کی تعلیمات کو اس لیے بیٹا اس پہ عمل کرنا ضروری ہے تاکہ انسان جو ہے تقوی اختیار کرے۔ آگے ہے، اس کے ساتھ ہی آسمانی کتابوں اور فرشتوں پر ایمان لانے کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان اپنے نیک بندوں کے لیے جنت اور نافرمان بندوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ یعنی کہ اللہ نے ساتھ بتا بھی دیا ہے کہ جو غلط کام کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا اور جو صحیح کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔
سب سے پہلے تو آپ نے اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ انہی بنا پہ انسان تقوی یعنی ہدایت حاصل کرتا ہے۔ عبادات، عقائد کے بعد قرآن میں مختلف عبادات کی تلقین کی گئی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور پر نماز، زکوٰۃ اور جہاد کے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ عبادات کو تقوی اور رضائے الہی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ نماز، روزہ اور حج یہ اہم ایسی عبادات ہے جس میں چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے، اور یہ احکام خود بتا دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے ہے معاملات۔ قرآن میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق پر بھی زور دیا گیا ہے۔ مختلف افراد سے مل کر معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اس طرح ہر فرد کی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں۔ اس سلسلے میں نکاح، طلاق، میراث، جائیداد، تجارت اور لین دین وغیرہ کے احکام شامل ہیں۔ والدین، اولاد اور پڑوسیوں اور دیگر افراد معاشرے کے حقوق و فرائض بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ معاشرے میں آپ نے اپنا حق کیسے لینا ہے اور ذمہ داریاں کیسے پوری کرنی ہیں، یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ آگے اخلاقیات۔ قرآن میں انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، جس میں والدین کی اطاعت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح میاں بیوی کے حقوق و فرائض اور رعایا اور حاکم کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ عدل، ایفاء عہد یعنی وعدہ پورا کرنا، صدق و امانت اور صبر و تحمل کا حکم دیا گیا ہے۔ قتل، زنا، چوری، بغاوت، بہتان طرازی، الزام لگانا، شراب نوشی، جوا اور غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ الغرض تمام فضائل اور رذائل کے متعلق احکام موجود ہیں۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین اسوہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ پوری زندگی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یعنی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے بغیر دین کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہمارا دین مکمل ہوتا ہے۔ آگے ہے غور و فکر کی دعوت۔ قرآن مجید میں کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، تاکہ انسان مخلوقات کے حوالے سے کائنات کے مرتبہ مقام پہنچانے اور اس کی بندگی کا حق ادا کر سکے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیاں انسان کو دعوت فکر دیتی ہیں، یعنی کہ جب ہم کائنات میں غور و فکر کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا ایک ایسی ہستی ہے جو یہ سارا نظام چلا رہی ہے۔ آگے ہے قصص۔ قرآن مجید میں انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کے واقعات باکثرت سے بیان ہوئے ہیں، تاکہ لوگ عبرت نصیحت حاصل کر سکیں۔ کئی قوموں کا ذکر ہوا ہے جن کو اللہ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ اپنی ناشکری اور بے راہ کے باعث عذاب الہی کے مستحق ہوئے۔ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح انسان کو قصص اور واقعات سے عبرت دلائی گئی ہے، یعنی کہ جنہوں نے اللہ کے کام کی خلاف ورزی کی تو اللہ نے دنیا سے ان کو نام و نشان مٹا دیا، تاکہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس قسم کی حرکات نہ کریں۔ آگے ہے قرآن کا موضوع، مرکزی مضمون اور مدعا۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، یعنی ہر چیز انسان کی رہنمائی کے لیے کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے باللحاظ حقیقت نفس الامری اس کی فلاح اور اس کا خسران کس چیز میں ہے؟ خسران کہتے ہیں نقصان۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ظاہری بینی یا قیاس آرائی یا خواہش کی غلامی کے سبب انسان نے اللہ اور نظام کائنات اور اپنے ہستی اور اپنے دنیوی زندگی کے متعلق جو نظریات قائم کیے ہیں، ان نظریات کی بنا پر جو رویے اختیار کر لیے ہیں، وہ سب حقیقت نفس الامری کے لحاظ سے اور نتیجے کے اعتبار سے خود انسان ہی کے لیے تباہ کن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان
کو خلیفہ بتاتے وقت اللہ نے خود بتا دی تھی۔ اس حقیقت کے لحاظ سے انسان کے لیے کون سا رویہ درست اور خوشنما ہے؟ اس کا مدعا انسان کو اس صحیح رویے کی طرف دعوت دینا اور اللہ کی اس ہدایت کو واضح طور پہ پیش کرنا ہے، جس سے انسان اپنی غفلت سے گم اور اپنی شرارت سے مسخ یعنی ختم کر رہا ہے۔ یعنی کہ انسان نے اپنا ایک الگ نظریہ، ایک اپنا خیال بنا لیا ہے۔ وہ اس دنیا میں رہ کے سمجھتا ہے بس یہیں رہنا ہے، یہیں کی دولت میں رہتا ہے، اور اس میں اپنے نفس یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کے بہت سارے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ آخری جو ہے زندگی وہ ہمیشہ کی رہنے والی ہے، اور جو یہاں جو بویا ہے وہ وہاں کاٹنا پڑے گا۔ قرآن کا خلاصہ۔ قرآن مجید کا خلاصہ مختلف الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے: انسان اللہ کو اپنی عبادت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت اور مخلوق کو اپنی خدمت سے خوش کرے۔ نیکسٹ ہے بیٹا، تلاوت قرآن کے آداب بیان کریں۔ سوال نمبر 3، جواب شروع ہوتا ہے: لفظ قرآن قرأتن سے بنا ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ قرآن و حدیث صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت قرآن پر زور دیا گیا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ مزمل کا ترجمہ ہے، پس تم سے جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ یعنی کہ قرآن کے معنی بار بار پڑھنا ہے، خالی ایک دن نہیں، روزانہ جب تک اللہ نے آپ کی آخری سانسیں لکھی ہیں تب تک اس کی تلاوت فرض ہے۔ احادیث میں بھی تلاوت قرآن کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے اور مستقل اور باقاعدہ تلاوت کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن ہے۔ آگے ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جو شخص قرآن کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ پھر وضاحت فرمائی کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ آگے ہے، قرآن مجید نہایت اہم اور مقدس کتاب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، جسے اگر پہاڑوں پر نازل فرما دیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اسے عام کتابوں کی طرح پڑھا نہیں جاتا، اس کے پڑھنے کے کچھ مخصوص آداب ہیں۔ آداب تلاوت قرآن: پاکیزگی۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے اور تلاوت کرنے کے لیے طہارت و پاکیزگی کا پورا اہتمام یعنی انتظام کرنا چاہیے۔ اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لینا چاہیے، اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر لینا چاہیے۔ غسل یعنی نہانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام میں غسل یا نہانے کے بھی کچھ طریقے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ واقعہ کا ترجمہ ہے، اس کو وہی لوگ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ اس کی تلاوت کے وقت پاک اور صاف جگہ پر بیٹھنا چاہیے، یعنی کہ لباس، جگہ، انسان کے خیالات سے لے کر اس کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے۔ آگے ہے اخلاص نیت۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اخلاص نیت کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ تلاوت کا مقصد محض اللہ کی رضا اور طلب ہدایت ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے اپنا گرویدہ بنانا چاہیے۔ اپنی خوش الحانی پر فخر کرنا، اپنی دینداری کی ڈھاک بٹھانا اور لوگوں سے تعریف کی خواہش رکھنا انتہائی گھٹیا مقاصد ہے۔ یعنی کہ جب بھی اس کی تلاوت کی جائے اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہو۔ پابندی اور التزام۔ قرآن کی تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بلا ناغہ روزانہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا مستحب یعنی واجب ہے۔ تلاوت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن موزوں ترین وقت صبح کا ہے۔ قرآن پاک یاد کرنے کے بعد بھول جانا سخت گناہ ہے۔ تعوذ اور تسمیہ۔ تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی اہم کلام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی، مگر تعوذ کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ نحل کا ترجمہ ہے، پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ آگے ہے، بغیر کسی ضروری کام کے تلاوت کے دوران کسی سے گفتگو کرنا یا جگہ سے اٹھنا مناسب نہیں۔
البتہ کوئی خاص ضرورت ہو تو بات کی جا سکتی ہے، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں خلل نہ ڈالیں اور توجہ نہ ہٹائیں، یعنی کہ بہت ہی ضروری کام ہو تب ہی آپ تلاوت کو روکیں، اور جب دوبارہ قرآن مجید شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کے۔ ترتیل: قرآن مجید کو جلد نہیں بلکہ آرام اور ٹھہر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس طرح ایک ایک حرف صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ مزمل کا ترجمہ ہے، اور قرآن کو خوب ٹھہر کے پڑھیے، کیونکہ اگر آپ جیسے ورتل، اب آپ جلدی پڑھیں گے، یہ لفظ حرف غلط ہو گیا تو معنی بھی چینج ہو جائے گا، تو آپ نے اس کو آرام سے پڑھنا ہے۔ ورتل، اب یہ آرام سے پڑھا گیا، ٹھہر کے پڑھا گیا، اس طرح اس کے معنی اور مطالب بھی نہیں بدلے۔ آگے احتیاط: قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ زیر زبر پیش کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ زیر اور زبر کے فرق سے معنی کچھ ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں حرکات کی تبدیلی سے معنی اس قدر بدل جاتے ہیں کہ نوبت نعوذ باللہ کفر و شرک تک جا پہنچتی ہے۔ آگے ہے رموز و اوقاف۔ قرآن مجید کی ایک ضروری امر یہ بھی ہے کہاں رکا جائے اور کہاں نہ رکا جائے، کس مقام پر سانس توڑے بغیر تلاوت جاری رہے، کس جگہ سانس توڑ دینا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے کچھ علامتیں مقرر کی ہیں جنہیں رموز و اوقاف کہتے ہیں، جیسے توئیں، ان کو سمجھنا تلاوت کرتے ہوئے ان کی پابندی نہایت ضروری ہے، ورنہ معنی بدلنے کا خطرہ ہے۔ جہر و اخفا: یہ پڑھنے والے کی مرضی پر منحصر ہے، تلاوت قرآن آواز سے کرے یا نیچی آواز سے، لیکن بلند آواز سے پڑھتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کسی کو تکلیف نہ ہوگی۔ جب قرآن مجید آواز بلند سے پڑھا جائے تو دوسرے لوگوں پر اس کا سننا اور خاموش رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آگے ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خوب غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحمت ہو۔ خوش الحانی: قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے، اسے گا کر پڑھنا یا اس کا تقدس یعنی پاکیزگی مجروح ہو جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے لہجے اور حسن آواز سے قرآن کو آراستہ کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ مقدار تلاوت: قرآن مجید کی تلاوت تھوڑی ہی کی جائے لیکن اچھی طرح اور باقاعدگی کے ساتھ کی جائے، جس قدر آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے پڑھیں، کم از کم اتنا پڑھیں کہ سال میں 2 دفعہ قرآن مجید ختم ہو جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اگر سال میں 2 دفعہ قرآن مجید ختم کیا جائے تو حق ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر کے آخری سال میں قرآن مجید 2 مرتبہ دہرایا۔ تدبر: قرآن مجید علم و حکمت کی کتاب ہے، اس کا سرسری طور پہ پڑھ لینا کافی نہیں، اگرچہ تلاوت کار ثواب ہے، لیکن اصل مقصد قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس کا معنی کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا چاہیے، اور کسی عالم دین سے سبقاً قرآن مجید پڑھنا چاہیے، تو جب آپ کو سمجھ آئے گی تب بھی آپ اس پہ عمل کر سکیں گے۔ تقویٰ: قرآن مجید سے حقیقی معنوں میں وہی لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں، دوسرے لوگ اس سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس امر کی طرف سورہ بقرہ کے آغاز میں ھدی للمتقین کہہ کر اشارہ فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید کے ادب و احترام اور اس کے احکام کی پابندی ہی میں ہماری فلاح اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور اس سے سرتابی سراسر نقصان اور خسارے کا باعث ہے۔ یعنی کہ جب یہ ضمانت ہے، ایک گارنٹی ہے کہ آپ اس پہ عمل کرو گے تو کامیابی آپ کی ضمانت ہے، کیونکہ جب آپ عمل کرو گے، تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو کیا ملے گی؟ ہدایت۔ قرآن سننے کا اہتمام: قرآن ذوق و شوق کے ساتھ سننے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ خالد بن ولید سے روایت ہے کہ قرآن سننے کا اجر و ثواب قرآن پڑھنے سے دوگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین سے قرآن پڑھوا کر سنا کرتے تھے۔ تلاوت کے بعد دعا، تلاوت سے فارغ ہو کر مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے اور اللہ سے حاجتیں مانگنی چاہیے۔ لازم بات ہے وہی حاجتوں کو سننے والا ہے۔ ہم موضوع فضیلت قرآن میں پہلے مختصر سوالات کچھ اہم کریں گے اور کچھ کثیر الانتخابی سوالات۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے ہی پیپر میں سوالات آ جائیں گے۔ اب مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے حفاظت قرآن کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ آیت کا ترجمہ ہے بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے مضامین قرآن کے سلسلے میں اخلاقیات سے کیا مراد ہے؟ مضامین قرآن کے سلسلے میں آپ نے بتانا ہے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں۔ جواب: قرآن مجید میں بنی نوع انسان کو اجتماعی یعنی اکٹھی اور انفرادی اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، جن میں والدین کی اطاعت، ان کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق و فرائض، حاکم اور رعایا کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں تمام فضائل اور مسائل کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ عدل و انصاف، عفو عہد، صدق و امانت، صبر و تحمل کے احکام دیے گئے ہیں۔ الغرض تمام برائیوں مثلاً قتل، زنا، چوری، بغاوت، بہتان، شراب نوشی، جوا اور غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کا ترجمہ کریں۔ پس تم میں سے جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ یہ اس کا جواب ہے۔ مختصر سوال نمبر 4 ہے آداب تلاوت قرآن میں 4 کے نام لکھیں۔ جواب ہے آداب تلاوت قرآن میں سے 4 کے نام درج ذیل ہیں: 1 تسمیہ، 2 رموز و قاف، 3 ترتیل اور 4 خوش الحانی۔ سوال نمبر 5 ہے رموز و قاف سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید چونکہ اللہ کی مقدس ترین کتاب ہے، اس لیے اس کے پڑھنے کے کچھ آداب مقرر کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ایک ضروری امر یعنی بات یہ بھی ہے کہ کہاں ٹھہرا جائے، کہاں نہ ٹھہرا جائے، کس مقام پر سانس توڑا جائے، کہاں نہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کچھ علامتیں مقرر کی گئی ہیں جنہیں رموز و قاف کہتے ہیں۔ تلاوت قرآن کے لیے رموز و قاف کو سمجھنا اور ان کی پابندی کرنا نہایت ضروری ہے۔ سوال نمبر 6 ہے مختصر ترجمہ لکھیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیزوں کا جاننے والا ہے۔ سوال نمبر 7 نبی اور رسول کن کو کہتے ہیں؟ اللہ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی انہی میں سے کچھ نیک اور برگزیدہ بندے بھیجے، ایسے بندوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8 معنی لکھیں۔ رضوان یعنی رضامندی، لیظہرہ تاکہ غالب کر دے۔ سوال نمبر 8 ہے معنی لکھیں۔ اور سوال نمبر 9 شروع ہوتا ہے قرآنی آیات لانے والے مقرب فرشتے کا نام بتائیں۔ اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل قرآنی آیات لایا کرتے تھے۔ آگے ہے سوال نمبر 10 معنی لکھیں۔ قُرِئَ یعنی جب قرآن پڑھا جائے، وَانصِتُوا پس خاموش ہو جاؤ، وَانصِتُوا پس خاموش ہو جاؤ۔ قرآن مجید سے حقیقت میں کون سے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں یعنی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ قرآن سے حقیقی یعنی حقیقت میں متقی اور پرہیزگار لوگ مستفید ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ اس سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس امر کی طرف سورہ بقرہ میں ھدی للمتقین کہہ کر ارشاد فرما دیا گیا ہے۔ تلاوت کرتے وقت یہ بات ذہن سے ہرگز اوجھل نہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے ادب و احترام اور اس کے احکام کی پابندی ہی میں ہماری فلاح اور کامرانی چھپی ہے۔ نیکسٹ بیٹا اس کے کثیر الانتخابی سوالات، یعنی کہ 4 آپشن گیون ہے، ایک کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ پہلا ہے قرآن کریم کا حق ہے اسے سال میں پڑھا جائے۔ اے آپشن 2 مرتبہ، بی 3 مرتبہ، سی 4 مرتبہ، ڈی 1 مرتبہ۔
ये ऑप्शन आपकी सही है 2 मरतबा। नेक्स्ट है पॉइंट 2, 2 मरतबा कुरान करीम ख़त्म हो गया तो हक अदा हो गया, ये कौल है ए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, सी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, डी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 3, कौन अपनी ज़बानदानी पे फ़ख्र करते थे? ए ईरानी, बी रूमी, सी अंग्रेज, डी अरब। तो डी ऑप्शन आपका सही है, अरब। नेक्स्ट है पॉइंट 4, जब कुरान की तलावत की जाए तो ख्याल रखें इसके ए रिवाज का, बी तरीके का, डी अंदाज का। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, अदाब का। नेक्स्ट है कुरान मजीद कितने साल पहले नाजिल हुआ? ए 1200, बी 1300, सी ऑप्शन 1400, डी 1500। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 1400 साल पहले। ऑप्शन 6 है खाना काबा में कितने बुत रखे गए? ए 160, बी 260, सी 360, डी 460। तो सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 360। नेक्स्ट है कुरान मजीद या कुरान पाक नाजिल हुआ ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर कुरान मजीद को छुआ जाए, ए गुस्ल के बाद, बी वज़ू के बाद, सी तमय्युम के बाद, डी हाथ धोने के बाद। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। पॉइंट नंबर 9 है अल्लाह की आखिरी किताब है ए अंजील, बी ज़बूर, सी कुरान मजीद, डी तौरात। ऑप्शन सी करेक्ट है, कुरान मजीद। नेक्स्ट है अलिफ लाम मीम, पढ़ने से नेकियां मिलती हैं ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। कितनी नेकियां मिलती है? ए ऑप्शन करेक्ट 10। कुरान मजीद हमें पैगाम देता है ए अमन का, बी दौलत का, सी हुक्मरानी का, डी तिजारत का। तो सही ऑप्शन है हमारा ए अमन का। नेक्स्ट है नज़ूले कुरान के वक्त अरब थे ए तारा परस्त, बी आतिश परस्त, सी गाय परस्त, डी बुत परस्त। क्या थे? बुत परस्त। ये किताब हर किस्म के रद्दोबदल से महफूज है ए कुरान मजीद, बी तौरात, सी ज़बूर, डी अंजील। ए ऑप्शन करेक्ट, कुरान मजीद। आगे है कुरान मजीद रुश्द व हिदायत का सर चश्मा है ए अहले हिंद के लिए, बी मदीना वालों के लिए, सी अहले मक्का के लिए, डी तमाम बनी नू इंसान के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट। तो बेटा ये हमारा सवाल जो है यहाँ पे मुकम्मल होता है। अगर आपको मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर के मारूजी सवालात चाहिए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।